रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल मलाउ, और कहा सरदारों ने, मिन कौम फ़िरऔन, फ़िरऔन की कौम से, आताज़रू, क्या छोड़ देता है तू मूसा को, व कौमहू, और उसकी कौम को, लियुफ़सिदू, ताकि वो फ़साद करें, फ़िल अर्ज़ि, ज़मीन में, व यज़रका, और छोड़ दे तुझको, व आलिहतका, और तेरे माबूदों को। क़ौला, कहा, सनुक़त्तिलु, अलबत्ता कत्ल करेंगे हम, अब्नाअहुम, उनके बेटों को, व नस्तहयी, और जीता रखेंगे, ज़िंदा रखेंगे, निसाअहुम, उनकी बेटियों को, व इन्ना, और बेशक हम, फ़ौक़हुम, उनके ऊपर, क़ाहिरून, कहर डालने वाले हैं, यानी उन पर हम क्या हैं, गालिब हैं। तो फ़िरौन की इस तदबीर का भी उल्टा ही असर हुआ, यानी कि बहुत से इसराइली सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहाँ तक कि फ़िरौनी भी आप पर ईमान ले आए। तो फ़िरौनियों के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई। वो फ़िरौन से कहने लगे, इस सूरत हाल पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, कहीं ये सब मिलकर मुल्क में बगावत न खड़ी कर दें और तुम्हें और तुम्हारे माबूदों को ये छोड़ न दें। तो इससे मालूम होता है कि फ़िरौन के और भी कई देवता थे जिनकी परस्तिश की जाती थी। एक तो फ़िरौन ने हर जगह इबादत के लिए अपने मुजस्मे तैयार करके नस्ब करा रखे थे। दूसरे, कुरान से इतना तो मालूम होता है कि ये कौम जो थी ये गवाला परस्ती पर थी, यानी कि बैल की पूजा करना इनका मजहबी शुआर था। और इसके अलावा वो सूरज की और कई सितारों की रूहों को भी फ़र्ज़ी मुजस्मों की सूरत में उनको बनाकर उनको भी पूजती थी। उसके बाद ये जो आया ना कि बनी इसराइल पर बेटों के कत्ल का अज़ाब, ये 2 बार मुसल्लत किया गया था। पहली दफ़ा तो फ़िरऔन ने ऐसा आर्डर तब दिया था ना, जब नजूमिया ने उसे बताया था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत का तख्ता उलट देगा। तो फ़िरौन ने बनी इसराइल के यहाँ सब पैदा होने वाले बेटों के कत्ल की मुहिम का आगाज़ किया था। मगर वो बच्चा यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए और यानी कि उसी के दरबार में उन्होंने परवरिश पाई और उनके नक्शे कदम पर चलने की बजाय अल्लाह के राह पर चले, तो अब दूसरी मर्तबा उसी बेटों के कत्ल वाली मुहिम ये दोबारा कब शुरू हुई थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए फ़िरौनी। उस वक़्त उन्होंने, यहाँ पर तर्जुमा दोबारा देखें वाज़े हो जाएगा, कौम फ़िरऔन में जो सरदार थे कहने लगे, क्या आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ देंगे कि वो मुल्क में ख़राबी पैदा करें और आपसे और आपके माबूदों से दस्तबरदार हो जाएं। तो वो बोला कि हम उनके लड़कों को कत्ल कर डालेंगे और लड़कियों को ज़िंदा रहने देंगे और बेशक हम उन पर क्या हैं, गालिब हैं। तो यहाँ पर ये दूसरी मर्तबा उसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए और अपने आप को ख़तरे से बचाने के लिए ये तदबीर सोची थी कि इनमें ना तो कोई लड़का होगा और ना इनकी क़ुव्वत मज़बूत होगी कि ये मेरे ख़िलाफ़ खड़े होकर बगावत कर सकेंगे। क़ाला, कहा, मूसा ने लिकौम ही, अपनी कौम के लिए, इस्तईनु, मदद चाहो, मदद मांगो, बिल्लाही, अल्लाह से, वस्बिरो, और सब्र करो, इन्नल अर्ज़ा, बेशक ज़मीन, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, यूरिसुहा, वो वारिस करता है इसे, मन यशा, जिसे वो चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, वल आक़िबतु, और अंजाम क्या है और आखिर का काम क्या है, भला जो है वो लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए ही है। क्या फरमाया कि मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और साबित कदम रहो, और ज़मीन तो अल्लाह ही के लिए है, वो अपने बंदों में जिसे चाहता है उसको मालिक बनाता है और आखिर कार डराने वालों का ही भला होगा। क़ालू, उन्होंने कहा, ऊज़ीना, ईज़ा दिए गए हैं हम, मिन क़ब्ली, इससे पहले भी, अन तातीना, कि आए आप हमारे पास, व मिन बादी मा जितना, और उसके बाद भी यानी आपके आने के बाद भी हमें तकलीफ़ दी गई है। क़ाला, कहा, असा, करीब है, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, अन युहलिका, कि वो हलाक कर दे, अदुव्वकुम, तुम्हारे दुश्मन को, व यस्तख़लिफ़कुम, और खलीफा करे तुमको, फ़िल अर्ज़ि, ज़मीन में, फ़यंज़ुरा, पस तो देखे, कैफ़ा, कैसा, तामलून, तुम अमल करते हो, फिर देखे कि तुम कैसा अमल करते हो। तो कौम के लोग कहने लगे, हम तो हमेशा मुसीबत में ही रहे हैं, आपके तशरीफ़ लाने से पहले भी, आपके तशरीफ़ लाने के बाद भी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा और बजाय उनके तुमको ज़मीन का खलीफा बनाएगा। फिर
وہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا اب تم کیا کرتے ہو۔ تو جب بنی اسرائیل کو دوبارہ ایسی سخت آزمائش میں ڈال دیا گیا تو وہ پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگے، فریاد کرنے لگے، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا ہے اور ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد بھی ہم وہی ظلم و ستم سہ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صبر کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کا ظلم جو ہے توڑ کے رکھ دیتا ہے، تو بس تم اللہ سے مدد مانگو، قریب ہے کہ وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں اس سرزمین میں حکومت عطا کرے۔ تو کیا ہے، تمہیں کیا کرنا ہوگا، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ اور پھر کیا، آج تمہاری آزمائشیں سخت ہیں، تم پر ظلم ہو رہا ہے اور تم صبر سے برداشت کرتے ہو یا نہیں، پھر تمہیں حکومت عطا کر کے وہ دیکھے گا اللہ کہ تم حاکم بن کر کیسے کام کرتے ہو۔ تو واضح رہے یہ جو صورت ہے، یہ صورت نازل ہوئی اس دور میں صحابہ کرام جو تھے وہ بھی ایسے ہی مشکلات کے دور سے گزر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام کو بھی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان سے حکومت ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق اخذنا پکڑا ہم نے آل فرعون کو بالسنین قحط کے ساتھ، ونقص اور کمی کے ساتھ، من الثمرات پھلوں کی، لعلہم تاکہ وہ یذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ انہوں نے سزا یہ دی کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتے رہے، اور یہاں پر اللہ نے کیا سزا دی، اللہ نے فرعونیوں کو قحط اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا پس جب جاءتہم آئی ان کے پاس، حسنتو نیکی آئی، قالو وہ کہنے لگے، لنا ہمارے لیے، ہذہ یہ یعنی ہم اسی کے مستحق ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر وہ پہنچتی ان کو، سیئۃ برائی پہنچتی، یطیروا تو وہ کیا کرتے، بدشگنی بتاتے تھے، بموسیٰ موسیٰ کے ساتھ، ومن معہ اور جو اس کے ساتھ تھے۔ کوئی آسائش حاصل ہو جاتی، خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی تھا، اور اگر جب ان کو کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے، یطیروا نحوست بتاتے تھے موسیٰ کی، اور ومن معہ اور جو ان کے ساتھ تھے ان کی نحوست بتاتے تھے۔ الا خبردار ہو جاؤ، انما بے شک، طائرہم ان کی نحوست، عند اللہ اللہ کے نزدیک ہے، ولیکن اور لیکن اور اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے۔ تو یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ ایسے ہی تنبیہات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے عذاب بھیج کر لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا ان کا نتیجہ کچھ اور نکال لیتے ہیں۔ جب بھلے دن آتے تو وہ کیا کہتے کہ یہ ہماری عقل مندی اور ہماری حسن تدبیر کا نتیجہ ہے، اس لیے ہمیں اچھی شے مل رہی ہے، اس لیے ہمیں فائدے مل رہے ہیں اور ہم اسی بھلائی کے ہی مستحق تھے۔ اور جب برے دن آتے تو کیا کہتے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کیا ہیں، نحوست ان کی وجہ سے ہے کہ ہمیں یہ برے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ان کے طرف تو نظر جاتی، انہیں تو نحوست کہتے، لیکن اپنے گناہوں کی نحوست انہیں نظر نہیں آتی تھی۔ وقالو اور کہا انہوں نے، مہما جو کچھ تأتینا لائے گا تو ہمارے پاس، من آیت نشانیوں میں سے، لتسحرنا تاکہ جادو کرے ہم کو، بہا اس کے ساتھ، فما پس نہیں، نحن ہم، لکا تیرے لیے، بمؤمنین ایمان لانے والے، فارسلنا پس بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، طوفان بارش کا طوفان، والجرادا اور ٹڈیوں کا جو تھا وہ عذاب بھیجا، والقمل اور جوؤں کا عذاب بھیجا، والضفادع اور مینڈک کا عذاب بھیجا، والدم اور خون کا عذاب بھیجا، آیات مفصلات اور الگ الگ نشانیاں کھلی جدا جدا نشانیاں بھیجیں۔ فاستکبروا پس تکبر کیا انہوں نے، وکانوا اور تھے، قوماً وہ ایسی قوم، مجرمین جو مجرم قوم تھی۔ تو پچھلی آیت میں کیا ہے، وقالوا مہما تأتینا، وہ یوں کہتے کہ کیسی ہی بات ہمارے سامنے لے آؤ، ان کے ذریعے سے ہم پہ جادو چلاؤ، تب بھی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو ان کی عقل پر کچھ ایسے پتھر پڑ گئے تھے کہ قحط اور خشک سالی والی تکالیف کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا نتیجہ قرار دے رہے تھے، حالانکہ جادوگر میں ایسی ہرگز کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جادو کے اثر سے کسی بھی علاقے پر قحط سالی مسلط کر دے یا خشک سالی مسلط کر دے۔ تو تم ہم پر کیسا بھی جادو کر دو، ہم کبھی تمہاری بات تسلیم نہیں کریں گے۔
پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں بھیجیں اور جوؤں کا عذاب بھیجا اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے۔ تو اس خشک سالی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر زوردار بارش برسائی جو طوفان کی صورت اختیار کر گئی، اس سے ان کی فصلیں پانی میں ڈوب کر تباہ ہونے لگیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے لگے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر بارش تھم گئی اور ہماری فصلیں بچ گئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش رک گئی، فصلیں بھی بچ گئیں، لیکن پھر وہ اپنے وعدے کے خلاف چلنے لگے۔ تو اب ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکی پکائی تیار فصلوں پر ٹڈیوں کے دل بھیج دیے۔ تو یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں یہ وہ نہیں جو یعنی کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں، بلکہ یہ ایسی ٹڈیوں کا عذاب جو فصل کو کھا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹڈیاں تو ان کی ساری فصلوں کو چٹ کر جائیں گی، تو پھر انہوں نے کیا کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے اور پہلے کی طرح کہا کہ اللہ سے دعا کریں۔ تو آپ کی دعا سے انہیں اس عذاب سے بھی نجات مل گئی اور انہوں نے غلہ کاٹ کر اپنے گھروں میں محفوظ کر لیا۔ تو پھر وہ اکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے ذخیرہ کردہ غلے میں جو ہے وہ سسری نہیں ہوتی، اس کا عذاب بھیج دیا، اور مچھر، جوئیں اور اس طرح کے دوسرے کیڑوں پر مشتمل عذاب ان پر بھیج دیا کہ ذخیرہ کردہ غلہ جو تھا وہ پڑا ہی ناکارہ ہو گیا۔ تو اب یہ صورتحال دیکھ کر وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدے کرنے لگے، اور پھر جب آپ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب دور ہوا تو پھر وعدہ خلافی کرنے لگے۔ تو اب اللہ نے یہ عذاب نازل کیا کہ مینڈکوں کی اس قدر ان کے اوپر بہتات ہو گئی کہ کھانے پینے بیٹھنے ہر جگہ سے مینڈک چڑھ آتے، کبھی کھانے میں جا پڑتے اور کبھی سالن کے برتن میں، اور کبھی ان کے کھانے کے لیے کھولے ہوئے منہ میں، اور کبھی پانی پینے لگتے تو خون کی شکل وہ اختیار کر جاتا، غرض کہ ان کا جینا دوبھر ہو گیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے اور یہی التجا، وہی وعدے دوبارہ سے کرنے لگے۔ تو پھر ان سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر پھر بھی وہ اکڑ کر بیٹھے رہے اور ان تمام تنبیہات کو وہ جادو کے کرشمے ہی سمجھتے رہے کہ یہ کوئی جادو ہے جو ہمارے اوپر موسیٰ کی وجہ سے نازل ہو جاتا ہے، یا موسیٰ ہمارے اوپر جادو کر دیتا ہے۔ وَلَمَّا، اور جب وقع پڑتا علیہم ان پر رجز عذاب، قالو کہتے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، بما ساتھ اس کے جو عہدہ عہد کر رکھا ہے، اندکا تیرے نزدیک، لئن اگر کشفتا کھول دے گا تو عنا ہم سے رجز عذاب، یا اگر تو ہم سے عذاب کو ٹال دے گا تو لنؤمنن، البتہ ہم ایمان لے آئیں گے، لاکا تیرے اوپر، ولنرسلن، اور البتہ بھیج دیں گے ہم، معاکا تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو جیسا اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ تو یعنی اس قوم کا یہ وتیرہ ہی بن گیا تھا کہ یہ جو 5 عذابوں کا ذکر کیا ہے کہ جب کوئی عذاب آتا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتے دعا کرانے کے لیے، اور کیا کہتے کہ تمہارے پروردگار نے جو تم سے وعدہ کر رکھا ہے اس کے مطابق تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر تمہاری دعا سے ہم سے یہ عذاب ٹل بھی گیا تو ہم تمہارا جو مطالبہ ہے وہ تسلیم کر لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اور اس طرح 5 دفعہ یہی واقعہ ہوا۔ یہ فرعونی ہر بار اپنا وعدہ توڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عذاب کن پر آئے تھے؟ فرعونیوں پر آئے تھے۔ تو ایک حدیث سے اس کے معنی کی تائید بھی ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے یہ فرعونیوں پر چھٹا عذاب بھی تھا، یعنی کہ جو طاعون کی بیماری ان کے اوپر آئی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب فرعونیوں پر طاعون کا عذاب نازل ہوا تو ان کے بے شمار آدمی مرنے لگے، ہر گھر میں ماتم ہونے لگا۔ تو اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا گیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر شام کی طرف نکل جائیں، کیونکہ فرعونی جو ہیں وہ اپنی ہی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو اب کیا ہے، فوری طور پر ان کا وہ آپ لوگوں کا تعاقب نہیں کر سکیں گے۔ تو جب فرعون اپنا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوا تو اس وقت وہ بحیرہ قلزم کے قریب پہنچ چکے تھے، یعنی جب اسے پتا چلا کہ وہ نکل چکے ہیں، کیونکہ ان کو حکم ہوا تھا کہ راتوں رات نکل جاؤ، اور جب وہ نکلے
یعنی فرعونیوں کو صبح پتہ چلا، تو جب وہ نکلے تو اس وقت اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے، اس وقت وہ کہاں پہنچ گئے تھے؟ بحیرہ قلزم کے قریب تک وہ پہنچ چکے تھے۔ فلما پس جب کشفنا کھول دیا ہم نے عنہم ان سے رجز عذاب کو الی اجل ایک مدت تک، ہم وہ بالغوہ وہ پہنچنے والے تھے اس کو، اذا ہم ناگہاں وہ ینکثون عہد توڑنے والے تھے۔ کیا فرمایا؟ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ کیا تھے؟ وعدے کو توڑنے والے تھے۔ فانتقمنا پس بدلہ لیا، انتقام لیا ہم نے منہم ان سے، فاغرقناہم پس غرق کیا ہم نے ان کو، فی الیمی دریا کے درمیان، بانہم اس وجہ سے جو کذبوا انہوں نے جھٹلایا تھا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، وکانوا اور وہ تھے، عنہا اس سے، غافلین وہ غافل تھے۔ کیا فرمایا؟ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان کو دریاؤں میں غرق کر دیا، اور اس سب سے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل غفلت اختیار کرتے تھے۔ تو جب بنی اسرائیل اس سمندر کے کنارے پہنچ گئے تو انہیں فرعون کے تعاقب کی خبر ہو گئی، یعنی جس ساحل کے قریب وہ پہنچے تھے تو وہاں پر اب فرعونیوں کے تعاقب کی خبر ہوئی، تو وہ سخت گھبرائے کہ اب ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو اب ہماری خیر نہیں ہوگی۔ تو ایسی پریشان کن اور نازک صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنا عصا سمندر پر مارے، اور عصا سمندر پر مارنے کی دیر تھی کہ اللہ کے حکم سے ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا ادھر تھم گیا اور ساکت ہو گیا، اور پہاڑوں کے بڑے بڑے تودے کھڑے ہو گئے، وہ پانی کے ہی بن گئے، اور درمیان سے خشک راستہ بن گیا۔ تو اس خشک راستے سے بنی اسرائیل جب سمندر کے دوسرے کنارے پر جا پہنچے تو فرعونیوں نے بھی وہاں پہنچ کر اس خشک راستے پر اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ تو جب یہ لشکر درمیان میں بالکل عین وسط میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا تو وہ مل گیا، اور اس طرح فرعون اور اس کا جو لشکر تھا وہ اس کے سمیت اپنے برے انجام کو پہنچا، جس کی خبر اس سے موسیٰ علیہ السلام کئی بار دے چکے تھے کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ وَأَوْرَثْنَا اور وارث کیا ہم نے قوما ایسی قوم کو، الذین جو کانو تھے، یستضعفون جو ناتواں کیے جاتے تھے، مشارق الارض زمین کی مشرقوں میں، ومغاربہا اور اس کی مغربوں میں، اللاتی وہ جو بارکنا برکت رکھی ہے ہم نے، فیہا اس میں، وتمت اور پوری ہوئی، کلمۃ بات، ربک تیرے رب کی، حسنہ اچھی بات، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، بما صبروا اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا تھا، ودمرنا اور خراب کیا ہم نے، ما جو کان تھے، یصنع وہ بناتے، فرعون وقومہ اور اس کی قوم، وما کانوا یعرشون اور جو کچھ وہ چڑھاتے تھے، سب کے سب کو ہم نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے کا کیا کر دیا؟ مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے کیا کیا؟ ان کی جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں، جو کچھ وہ تیار کرتے تھے، کارخانے بناتے تھے، ان سب کو ہم نے درہم برہم کر دیا، تہس نہس کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو یہاں کمزور لوگوں سے مراد یہی بنی اسرائیل ہیں جو فرعونیوں کی غلامی کی چکی میں پس رہے تھے، اور وہ اپنے کئی وعدوں کے باوجود انہیں آزاد کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ تو ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ کچھ مصر ہی میں رہ گئے تھے، اور فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت کے بعد یہ اس سرزمین پر قابض ہو گئے تھے، جیسے یہاں پر بھی اور آگے بھی ہمیں بہت سی آیات میں اس کے متعلق پتہ چلے گا۔ تو اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس علاقے میں ایک حکومت قائم کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جن کو لے کر چلے تھے وہ ان کے کتنے قبیلے تھے؟ ہم نے دیکھا تھا 12 قبیلے تھے، اور جو طور سینا تک پہنچے تھے، یعنی وادی سینا، صحرائے سینا تک پہنچے تھے، وہاں پر جا کر انہوں نے ان کی آبادی ہوئی تھی۔ تو یہاں فرعون جو غرق ہوا تھا، تو فرعون کی جہاں پر حکومت تھی تو وہاں پر بنی اسرائیل کچھ ابھی رہ گئے تھے، سب کے سب ان کے ساتھ نہیں چلے تھے۔ تو اسی جگہ پر داؤد علیہ السلام اور
سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ پھر آگے اس سرزمین سے مراد یہاں پر جو ہے نا برکت دی اللہ تعالیٰ نے، تو برکت والی زمین سے مراد ملک شام ہی ہے۔ تو اس کی ظاہری برکات تو یہ تھیں کہ یہ علاقہ بہت سرسبز تھا، شاداب تھا، زرخیز تھا، اور باطنی برکات اس میں یہ تھیں کہ یہ انبیاء کا مسکن ہے جہاں پر ان کو دفن بھی کیا گیا، ان کی رہائش بھی تھی۔ اور دریائے قلزم کو پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل اب 40 سال تک، یہ جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے پہلے پارے میں، کہ صحرائے طے میں کیا کرتے رہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو تھے وہ پھرتے رہے، جو ہم سورہ بقرہ میں پوری تفصیل پڑھ کر آئے۔ تو اسی میدان میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، یہ جو صحرائے طے تھا، یہ جو صحرا تھا۔ تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ مل کر عماقہ سے جہاد کیا، اس میں انہیں فتح ہوئی اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور بنی اسرائیل اپنے آبائی وطن ملک شام کے وارث بنے۔ ان کا واقعہ آگے بہت سے مقامات پر آئے گا اور آپ کو وقتاً فوقتاً اس کی تفصیل ملے گی۔ وجاوزنا اور پار کیا، پار اتارا ہم نے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، بحر دریا سے، فاتو پس آئے، علی قوم ایسی قوم پر، یعکفون جو بیٹھے رہتے تھے، علی اصنام اپنے بتوں پر، لہم ان اپنے، قالو کہنے لگے، یا موسیٰ اے موسیٰ، اجعل بنا دے، لنا ہمارے لیے، الہن معبود، کما جیسا، لہم ان کے لیے ہے، آلہہ معبود۔ قال کہا، انکم بے شک تم، قوم ایسی قوم ہو، تجہلون جو جاہل ہو۔ تو کیا فرمایا، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود مقرر کر دیں جیسے ان کے معبود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں یہ بڑی جہالت ہے، کہ واقعی تم لوگ کیا ہو، بڑے جاہل ہو، جاہل قوم ہو۔ تو بنی اسرائیل اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور اپنے ایک الہ کا اقرار کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ابھی بھی وہی گائے پرستی کے جراثیم باقی تھے، جس میں انہوں نے اپنی ساری کی ساری عمریں گزار دی تھی۔ تو سمندر پار کرتے ہی انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بچڑے کا ایک پیتل کا بنا ہوا بت تھا، عبادت خانے میں اپنے سامنے رکھ کر اس کی پوجا پاٹ میں مشغول تھے۔ انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل کو اپنی پرانی یاد آئی، پرانی یاد ان کی تازہ ہو گئی اور گوالہ پرستی کے لیے ان کا جی للچایا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بھی کہہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ تم کیسی جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیں جس کی ہم عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیسی جہالت کی باتیں کرتے ہو، ابھی تک یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو بت پرست لوگ عموماً یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بتوں کی پوجا نہیں کرتے بلکہ اللہ ہی کی پوجا کرتے ہیں، مگر انسانی طبیعت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ایک محسوس چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی بت کو سامنے رکھ کر کہے ہم اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، یعنی جب ہم اس بت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، یعنی اس طرح کے عقیدے گھڑ لینا اور اپنے ذہن میں اسے ذہن نشین کر لینا، اور یہ تصور کہ وہ آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی یاد آتی ہے۔ تو یہ سارے شرک کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہر بات سے منع فرمایا ہے جو شرک کے مشابہ ہو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی میں تشریف لے گئے، وہاں مسلمانوں نے ایک بیری کا درخت دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ جس طرح کافروں نے ایک درخت مقرر کر رکھا ہے جس پر وہ اپنے کپڑے ہتھیار لٹکاتے ہیں، اس کے گرد جمے رہتے ہیں، اسے ذات انوات، الف نون واو الف طا، ذات انوات کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو وہی فرمایا کہ یہ تو وہی مثال ہوئی جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں ایک بت بنا دیں جس طرح ان لوگوں کے بت ہیں۔ اِنَّا بے شک ہؤلاء یہ لوگ، متبرن باطل ہے دین میں، ما جو ہم وہ فیہ جس میں، وہ باطلن اور باطل ہے، ما کانوا یعملون جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد کرنے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں وہ سب کے سب بیہودہ ہیں، یعنی
نبی نے کیا فرمایا کہ میرا مشن تو یہی ہے کہ ایسے بتوں کو برباد کروں اور ایسے باطل پرستوں کو ختم کروں، اور ایک تم ہو کہ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں بت بنا کر دے دوں۔ اللہ نے تمہیں فضیلت اس لیے تو نہیں دی کہ تم اپنے سے حقیر اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کے سامنے سجدہ کرتے پھرو، یہ ایسی جہالت کی باتیں نہ کرو۔ قال کہا اغیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے، ابغیکم چاہوں میں تمہارے لیے الہن کوئی الہ چاہوں، وہو اور وہ فضلکم اس نے بزرگی دی تم کو علی العالمین جو جہانوں کے اوپر، یعنی کیا اللہ کے سوا کسی اور کو تمہارا معبود مقرر کر دوں حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فوقیت دی ہے۔ وَإِذْ اور جب أَنْجَيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب برا عذاب پہنچاتے تھے، یقتلون وہ قتل کر دیتے تھے ابناکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اسی میں کیا ہے تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اس وقت کو یاد کرو کہ تمہیں اللہ نے فرعون سے کیسے بچایا ہے جو تم کو بڑی بڑی سخت تکلیفیں دیتا تھا، تمہارے بیٹے مار ڈالتا تھا۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کی طرف جو ہے رجوع کرو، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی، اور تمہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی ہے، حکومت عطا فرمائی ہے، تو بس اسی سے لو لگاؤ۔